बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। माफिया की पुष्टपनाही अगर अदलिया करे तो इसका मतलब ये नहीं समझना चाहिए कि माफिया ख़त्म नहीं हो सकता। इसके बारे में एक छोटा सा वाक़या, छोटा सा माजरा किसी तफसीलात के बगैर मैं अर्ज़ करूँगा। और दूसरा ये कि इमरान खान ने कल सरगोदा के जलसे में दो बातें की और तीसरी बात उनकी ज़हनी हालत की अक्कासी करती है, जबकि पहली बात जो है वो उसकी नफ्सियाती हालत की अक्कासी करती है। जो बात नफ्सियाती हालत की अक्कासी करती है वो क्या थी, और जो दिमागी हालत की अक्कासी करती है वो क्या थी, इस पर बात करनी है। और तीसरे ये कि शौकत तरीन और उसके साथियों पर, तैमूर झगड़ा पर गद्दारी का मुकदमा क्यों नहीं चलाया जा रहा, जबकि इससे ज़्यादा सरीह और वाज़े और दो और दो जमा चार के मसावी गद्दारी और कोई हो ही नहीं सकती कि शौकत तरीन ने और तैमूर झगड़ा ने ना सिर्फ ये कि वफाक को तोड़ने की बात की, पाकिस्तान का मुल्क तोड़ने की बात की, बल्कि पाकिस्तान की आइन के हवाले से नहीं, अमली हवाले से मुल्क के ख़िलाफ़ एक संगीन गद्दारी की, और जिसकी कल इमरान खान ने तशरीह भी की कि ये तो दरअसल IMF की तौहीन की थी, मुल्क की तौहीन नहीं की थी, हालांकि ये मुल्क तोड़ने वाली बात थी। तो हुकूमत केस क्यों नहीं कर रही, जबकि इस केस करने का फ़ैसला हो चुका है, और हिचकिचाहट की वजह क्या है। तो नाज़रीन, तीनों बातों की तरफ मैं आता हूँ। जो माजरा मैंने मुख्तसर बयान करना है वो है मुंबई का। ये 1990 की दहाई थी, और उससे पहले बल्कि 1980 की दहाई का आखिरी ज़माना था, जब बम्बई शहर पर माफिया का राज था, अंडरवर्ल्ड का राज था, और पूरे शहर में उन्होंने कत्ल व गारत गरी का बाज़ार गर्म किया हुआ था। अगवा बराए तावान, जगह टैक्स की वसूली, लड़कियां अगवा करना, हर तरह के जराइम, शहर को इन्होंने मफलूज कर रखा था। अदलिया उनके साथ थी। ये उस दौर की बात है। अब तो इंडिया की अदलिया जो है वो मुख्तलिफ हो गई है, और उसकी जो रेटिंग है वो भी हमसे बहुत आगे निकल गई है। हमारा नंबर तो 130 से भी नीचे चला गया है। तो ज़ाहिर है ये इन लोगों की वजह से है जो माफिया का साथ देते हैं, और आज से नहीं 2014 से ये माफिया का साथ दे रहे हैं। तो बहरहाल उस वक्त ये सूरत हाल थी कि इधर पुलिस किसी डान को, छोटे डान को, बड़े डान को, किसी करंदे को, किसी रैकेट के जोनल इंचार्ज को गिरफ़्तार करती तो आधी रात को अदालत खुल जाती और उसे ज़मानत पर रिहा कर दिया जाता। पुलिस गिरफ़्तार करती और अदलिया उसी पुलिस अफसर को डांट पिला देती, या उसकी तनज़्ज़ुली कर देती, या उसका तबादला करवा देती। तो सूरत हाल बहुत ही नाजुक हो गई। फिर एक IG के ओहदे का अफसर वहाँ गया। महाराष्ट्र बहुत बड़ा सूबा है इंडिया का, 7-8 करोड़ की आबादी है। मराठी और हिंदी दोनों ज़बानें बोली जाती हैं, मेजॉरिटी मराठी की है। तो उस IG ने कहा कि इसका हल अदलिया के पास जाना नहीं है। अदलिया के पास अपील करोगे वो रद्द हो जाएगी, दोबारा अपील करोगे वो भी रद्द हो जाएगी, क्योंकि अदलिया और माफिया का गठजोड़ हो चुका है। तो पुलिस ने फिर अपनी स्ट्रेटजी बदली और ये किया कि वो अड्डे पर छापा मारते, लेकिन पहले की तरह नहीं। पहले ये था कि अड्डे पर छापा मारते, 4 लोगों को पकड़ते, कुछ 8-10 भाग जाते। इन्होंने ये किया कि अड्डे पर छापा मारा और वही शूट आउट कर दिया। 5, 6, 7, 8 जितने लोग मिले वो मार दिए। और उसके बाद से फिर बम्बई का जो अंडरवर्ल्ड है वो आस्ता आस्ता ख़त्म होता गया। उसके बाद अदलिया की शक्ल भी बदल गई। तो ये कोई मिसाल नहीं है, कोई तशबीह नहीं है, ये सिर्फ ये बताना है कि जब एक तरफ से रास्ते बंद हो माफिया को ख़त्म करने के, तो दूसरे रास्ते निकल आया करते हैं, निकल आते हैं। इस वक्त कई रुकावटों का सामना है, सिस्टम को भी, हुकूमत को भी, मुल्क को भी। रुकावटों का सामना ये है कि इमरान खान ने एक स्ट्रेटजी के तहत मुल्क की मईशत तबाह की। जब हम ये कहते हैं ना कि यहूदियों के इशारे पर बात की, तो कुछ लोग कहते हैं कि ये इंतहा पसंदी है कि आपने एक अच्छे भले मुसलमान को यहूदी बना दिया। खैर, उनसे अलग बहस की जाती है कि हमें ये तो पहले बताओ कि ये किधर से मुसलमान है, किस तरफ से मुसलमान है, और ये यहूदियों का एजेंट क्यों नहीं है। लेकिन ये अलग बहस है। जो बात सबके सामने है, जो सबको नज़र आ रही है, जिस पर बहस की ज़रूरत ही नहीं है, वो ये है कि इसने 3.5 साल में मईशत को इस हद तक बर्बाद किया कि अब उसके बाद
میں نے بہت پہلے اپنے ایک کالم میں لکھا تھا، آج سے کچھ 3 سال پہلے، کہ اگر یہ 5 سال پورے کر گیا تو پاکستان کا خاتمہ یقینی ہے۔ وہ خدا کا شکر ہے کہ 3.5 سال میں اس نے پاکستان کو نزع کے حالت میں پہنچا دیا جہاں سے واپسی ممکن ہے، لیکن اگر یہ 1.5 سال اور رہتا تو پاکستان قصہ ماضی بن چکا ہوتا۔ یہ اس کا مشن تھا۔ تو معاشی صورتحال اس وقت بہت مشکل ہے، پاکستان پر قرضوں کا پہاڑ جو چڑھا گیا، جتنے 70 سال میں قرضے لیے تھے اتنے قرضے اس نے 3.5 سال میں لیے، اور وہ کہیں لگے بھی نہیں کہ یہ کہا جا سکے کہ یہاں ٹھیک ہے اتنی مالیت کا یہ منصوبہ ہے، چلو اسے نیلام کر دیں گے، پیسے کچھ واپس لے لیں گے۔ اس نے تو گراؤنڈ پر کچھ لگایا ہی نہیں، یعنی وہ رقم ساری غائب ہو گئی۔ تو اس صورتحال کی وجہ سے ہاتھ ڈالنا مشکل ہے، اور دوسری وجہ عدلیہ کا رویہ ہے، وہ اس کو ہر قدم پر بری کر رہی ہے۔ مثلا جو تازہ ترین جو واقعہ ہے وہ صرف عمران خان کی توہین عدالت پر شاباش دینے والا معاملہ نہیں ہے، بلکہ معاملہ یہ بھی ہے کہ اس میں عدلیہ نے کہا کہ یہ کیس دہشت گردی کی غداری وداری کے ہٹاؤ۔ تو اسی وجہ سے پھر یہ حکومت کے لیے بہت سارے اقدامات، یا اداروں کے لیے بہت سارے اقدامات کرنا مشکل اس لیے بھی ہو رہا ہے کہ عدالتی رویہ ہے، ملک میں عدم استحکام کے اندیشی بھی ہیں، کئی اور رکاوٹیں ہیں جن کو ہم کھل کر بیان بھی نہیں کر سکتے، کئی معاملے ہیں، اداروں کے اندر کی بھی کچھ صورتحال ہے، اور جو سب سے بڑی صورتحال معاشی ہے۔ اور پھر اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ موجودہ حکومت جو ہے جس کی سربراہی شہباز شریف صاحب کر رہے ہیں، وہ قوت فیصلہ ہمیں اس طرح نظر نہیں آتی۔ آپ اسی بات سے اندازہ لگائیے کہ ایک اچھا کام کیا گورنمنٹ نے کل، کہ ایک سیٹانسٹ، شیطان کے ایک پجاری، جنسی انارکسٹ ابرار الحق کو ہلال احمر کی سربراہی سے کل ہٹا دیا گیا۔ یہ فیصلہ کرنے میں شہباز شریف صاحب کو 4 مہینے لگے۔ اب یہ اندیشہ اپنی جگہ ہے کہ کہیں اسے ایک آرڈر کر کے از خود نوٹس کے تحت بحال نہ کر دیا جائے، لیکن بہرحال حکومت نے ایک اچھا فیصلہ کیا، کیونکہ یہ ابرار الحق وہ ہے جسے عالمی یہودی لابی نے پہلے دن سے اس کو گروم کیا کہ وہ پاکستان کو اخلاق باختہ ملک بنائے۔ یہ وہی ابرار الحق ہے جس نے کنے کنے جانا بلوں کے گھر، یعنی یہ بلوں کے گھر ٹکٹ سیل کے لیے لگا کر بیٹھا ہوا تھا کہ ٹکٹ لو اور اندر جاؤ، ٹکٹ لو اور اندر جاؤ۔ یہ ایسا کلچر تھا جس کی بھارت جیسے ملک میں، جو پاکستان کی نسبت بہت زیادہ لبرل ہے ان معاملات میں، وہاں بھی اجازت نہیں ہو سکتی، بلکہ انگلینڈ اور امریکہ میں بھی اس بات کی اجازت نہیں ہو سکتی کہ کوئی گلوکار بلوں کے گھر ٹکٹ لگا کر لوگوں کو قطار میں لگا کر اندر آنے کی دعوت دے۔ یہ وہ انارکسٹ ہے۔ اور پھر اس نے نچ پنجابن اور اسی طرح کے بہت سارے گیت گائے جن کا مقصد تھا نوجوانوں کو اخلاقی طور پر ختم کر دینا، اخلاقی طور پر ان کا دیوالیہ نکال دینا۔ اور یہ وہ رنگ سیار ہوتے ہیں، یہ وہ شیطان کے پجاری ہوتے ہیں کہ جو لبادہ مذہب کو اوڑھ لیتے ہیں۔ اس نے ایک ہسپتال بھی بنایا ہوا ہے، وہ بھی ایک اڈا ہے اس کے ایجنڈے کا۔ تو ایسے شخص کو ہلال احمر کا چیئرمین بنانا اس ادارے کی اس سے زیادہ بڑی توہین نہیں ہو سکتی کہ ایک ایسا آدمی جو سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک غلاظت، گندگی، نجاست، اخلاقی نارکری، بے راہ روی، بد کرداری کا مجسمہ ہو، اسے آپ ہلال احمر جیسے ادارے کا سربراہ بنا دیں۔ اور جب یہ سیلاب آیا تو یہ اس رات بھی اسلام آباد میں ناچ گانے میں مصروف تھا، اور بڑے غلیظ قسم کے یہ بول لکھتا ہے اور ان کو گاتا ہے۔ اور پاکستان کی بدقسمتی یہ ہے کہ اس کے سننے والے بھی موجود ہیں، اس کو داد دینے والے بھی موجود ہیں۔ تو یہ بات ضمناً اس کا ذکر آ گیا کہ قوت فیصلہ سے کتنی محروم حکومت ہے، یہ گورنر نہیں لگا سکی، یہ بہت سارے ایسے کام نہیں کر سکی جن کے راستے میں عدلیہ رکاوٹ نہیں بن سکتی، وہ کام بھی نہیں کر سکی، جس کی وجہ سے اس کا امپریشن بھی خراب ہو رہا ہے، مسائل بھی نہیں حل ہو رہے، عوام کو ریلیف کے بجائے تکلیف مل رہی ہے۔ تو اس طرح کی بہت ساری رکاوٹیں ہیں جن کی وجہ سے یہ برائی کا سرچشمہ، یہ دجال اصغر عمران خان دندناتا پھرتا ہے، ورنہ اس کے دن گنے جا چکے ہیں، اور اب یہ انجام کو اس نے جانا ہے۔ اور یہ رکاوٹ ہو یا وہ رکاوٹ ہو، کسی اور راستے سے اس کا جو سیاسی طور پر وجود ہے وہ مٹنے والا ہے اور غیر مؤثر ہونے والا ہے۔ تو کل کے جلسے میں اس نے 2 باتیں کی۔ ایک بات کا تو خیر بہت مذاق اڑایا گیا، لیکن اس میں جو اصل حصہ تھا، جو زیادہ مزیدار حصہ تھا، اس پر کسی تبصرہ نگار کی، کسی طبیب کی نظر نہیں پڑی، کسی نے اس کا ذکر نہیں کیا، حالانکہ وہ بات زیادہ مزیدار تھی۔
اس نے جلسے میں یہ کہا کہ میں جب پاکستان بنا تو اس کی آبادی 40 کروڑ تھی اور اب 22 کروڑ ہے، 2 مرتبہ اس نے کہا۔ اسی بات کا سب نے مذاق اڑایا کہ پاکستان کی آبادی 40 کروڑ کہاں تھی۔ لیکن جو بات اصل مزے کی تھی، جو اس سے بھی زیادہ مزے کی تھی، وہ یہ تھی کہ جب اس نے 2 بار کہا 40 کروڑ 40 کروڑ، تو اس کے ساتھ جو کھڑا تھا وہ بھی ظاہر اسی طرح کا نشئی ہوگا، کیونکہ پی ٹی آئی میں کوئی ایسا آدمی جو نشئی نہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو وہ جو ساتھ کھڑا تھا وہ بھی نشئی تھا۔ اس نے لقمہ دیا کہ خان صاحب 40 لاکھ۔ خان صاحب نے پہلے تو تردید کی کہ نہیں 40 کروڑ، تو اس نے کہا نہیں 40 لاکھ۔ تو پھر خان صاحب نے کہا ہاں پاکستان جب بنا تو اس کی آبادی 40 لاکھ تھی۔ پاکستان کی آبادی اس وقت 3.5 اور 4 کروڑ کے درمیان تھی، موجودہ پاکستان کی آبادی۔ کل پاکستان کی آبادی بعد میں پھر بڑھتے بڑھتے ایوب خان کے دور میں ویسٹ اور ایسٹ پاکستان کی ملا کر آبادی 10 کروڑ ہو گئی۔ پھر اب بڑھتے بڑھتے پاکستان اور بنگلہ دیش کی آبادی اگر اب ملائی جائے تو یہ بنتی ہے 40 کروڑ۔ اس وقت پاکستان کی آبادی اب 22 کروڑ ہے، بنگلہ دیش کی 16-17 کروڑ ہے۔ پاکستان سے اس کی آبادی اب کم ہو گئی ہے ماضی کے مقابلے میں۔ تو جب پاکستان بنا تو اس کی آبادی 3.5 اور 4 کروڑ کے درمیان تھی۔ 4 کروڑ لگا لیں اسٹینڈرڈ، کیونکہ ظاہر ہے جب وہ مردم شماری ریلیز ہوئی ہوگی تو مردم شماری جب ریلیز ہوئی تو مردم شماری کے ہوئے کچھ عرصہ گزر گیا ہوگا، تو ایگزیکٹ جب اگست 47 تھا تو اس وقت آبادی 4 کروڑ، جب اس سے بھی کچھ زیادہ ہو گئی۔ تو اس نے پہلے کہا 40 کروڑ اور اب 22 کروڑ ہے، یعنی اس کو یہ سمجھ بھی نہیں آ سکی کہ 40 کروڑ پہلے تھے تو اب 22 کروڑ کیسے رہ گئے۔ پھر جب کسی نے تصحیح کی تو ماشاءاللہ وہ بڑے میاں تو بڑے میاں، چھوٹے میاں سبحان اللہ، تصحیح اس نے یہ کی کہ خان صاحب 40 کروڑ نہیں 40 لاکھ۔ اور خان صاحب نے تھوڑے تأمل کے بعد اپنی بات پر ایک مرتبہ اصرار کے بعد اس کی یہ بات مان لی کہ ہاں 40 لاکھ۔ اب اندازہ کریں، یہ اس کی دماغی کیفیت کی نشانی ہے کہ اس کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اس کے دماغ میں ظاہر ہے گند بھرا ہوا ہے، غلاظت بھری ہوئی ہے، پاکستان کے خلاف کینہ، دشمنی، نفرت بھری ہوئی ہے، تو اس کو اس طرح کی باتیں سوچنے کا وہ نہیں ملتا۔ اسی لیے یہ تسلسل کے ساتھ وہ جرمنی جاپان کے بارڈر سے لے کر 12 موسم اور فرشتے اور حوریں، کل پھر اس نے کہا کہ آپ کے اندر اتنا پوٹینشیل ہے کہ آپ فرشتوں سے آگے نکل سکتے ہیں۔ فرشتوں کا اور انسان کا موازنہ ہی نہیں ہے، کیونکہ فرشتے ایک اور مخلوق ہیں، ان کو کسی اور بات کا مکلف کیا گیا ہے۔ فرشتوں نے راکٹ ہوائی جہاز نہیں بنانے ہوتے، انہوں نے ڈیم اور بلڈنگیں نہیں بنانی ہوتی، انہوں نے ٹیلی فون اور انٹرنیٹ اور ہوائی جہاز ایجاد نہیں کرنے ہوتے، ان کا دائرہ کار ہی اور ہے۔ مشابہت جو ہوتی ہے یا مثال ہوتی ہے وہ ایک ہی جیسی مخلوق کی ہوتی ہے، اسی لیے انسان کا موازنہ جو ہے وہ انسان سے کیا جاتا ہے، کیونکہ انسان بھی اپنی نوعیت میں ایک ہی مخلوق ہے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ اگر ہمت کریں تو آپ جنوبی کوریا سے آگے نکل سکتے ہیں، آپ جاپان سے بھی آگے نکل سکتے ہیں، یہ موازنہ ہوتا ہے۔ یہ موازنہ کہ آپ فرشتوں سے آگے نکل سکتے ہیں، کس بات میں فرشتوں سے آگے نکل سکتے ہیں، یہ بھی اس کی دماغی حالت، یہ ساری باتیں اس طرح کرتا رہتا ہے۔ لیکن اس کا جو ذہنی توازن زیادہ خراب ہو رہا ہے، تو اس کا اظہار کل پہلی مرتبہ اس نے پچھلے پورے عرصے میں پہلی بار کیا۔ اس نے یہ کہا کہ میں 4 مہینے سے صبر کر رہا ہوں، مجھے دیوار سے مت لگاؤ، ورنہ میں 4 مہینے سے صبر کر رہا ہوں، میں نام لے دوں گا کہ جن لوگوں نے میری حکومت کے خلاف سازش کی۔ اچھا، یہ 4 مہینے سے دھمکیاں دے رہا ہے کہ میں نام لے دوں گا، نام لینے کی ہمت نہیں ہو رہی، اشارے کر رہا ہے، کنایہ کر رہا ہے، واضح بھی کر رہا ہے، لیکن ڈائریکٹ نام لینے کی ہمت اس میں نہیں ہے، اور وہ ہمت اس میں آئے گی بھی نہیں۔ اس میں جو قابل غور بات ہے وہ یہ کہا کہ میں 4 مہینے سے صبر کر رہا ہوں۔ کس بات کا صبر کر رہے ہو؟ اس سے نہ تو گرفتار کیا گیا، نہ اس کی پارٹی کے خلاف کریک ڈاؤن ہوا، نہ اس کے بندے پکڑے گئے، نہ ان کے دفتروں پر چھاپے مارے گئے، نہ ان کے جلسے روکے گئے، کچھ بھی نہیں کیا گیا، تو پھر صبر کیوں جواب دے گے؟ یہ قابل غور بات ہے، یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ قابل غور بات یہ ہے کہ اس نے یہ کیوں کہا کہ میں 4 مہینے سے صبر کر رہا ہوں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ 4 مہینے سے ذہنی ٹینشن میں مبتلا ہے کہ میری حکومت ختم ہو گئی، ہائے اللہ میری حکومت ختم ہو گئی۔ اس کو ابھی تک یقین نہیں آ رہا کہ میں حکومت میں نہیں ہوں، تو یہ اس بات کو کہہ رہا ہے کہ 4 مہینے ہو گئے ہیں مجھے صبر کرتے، اب مزید صبر نہیں کروں گا۔ دوسری بات اس نے یہ کی کہ میں 4 صوبوں میں میری حکومت ہے، یعنی 4 طرف میری حکومت ہے، پنجاب میں، پختونخوا میں، گلگت میں، آزاد کشمیر میں جب چاہوں اسلام آباد کو بند کر سکتا ہوں، لیکن
ملکی معیشت کی حالت اچھی نہیں ہے اس لیے میں بند نہیں کر رہا۔ تو یہ تو بتائے کہ جب اپریل میں 25 مئی کو جب اس نے اسلام آباد بند کرنے کی کوشش کی تھی تو اس وقت ملکی معیشت کی حالت اچھی تھی، اس وقت تو زیادہ خراب تھی، اور اس وقت اس نے اسلام آباد کو بند کرنے کی پوری کوشش کی، ایڑی چوٹی کا زور لگا کر یہ اسلام آباد میں 7,000 بندے بھی نہیں پہنچا سکا۔ میں اسے کہتا ہوں اور آپ سے بھی کہتا ہوں کہ یہ جلسے کر سکتا ہے، لیکن اسلام آباد کو بند کرانے کی اس میں طاقت کبھی تھی نہ کبھی ہوگی۔ 2014 میں اس نے اسلام آباد کو جام کیا تھا، کوئی شک نہیں، لیکن وہ عمران خان نے نہیں کیا تھا، وہ جنرل ظہیر الاسلام نے کیا تھا۔ اسلام آباد میں 25,000 آدمی، 15,000 اس کے، 10,000 اس کے، 15,000 طاہر القادری کے ظہیر الاسلام نے پہنچائے تھے۔ ان کو پیسے بھی ظہیر الاسلام نے دیے تھے، ان کو کھانا بھی ظہیر الاسلام پہنچاتا تھا، اس کی پروٹیکشن بھی ظہیر الاسلام کرتا تھا، اور پھر پولیس کو ڈیمورلائز بھی یہی لوگ کرتے تھے جو رات کو ٹویٹ کرتے تھے کہ حکومت مظاہرین پر تشدد کے استعمال سے گریز کرے۔ ظاہر ہے حکومت پھر رک جاتی تھی اور پولیس کا بھی مورال ڈاؤن ہو جاتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جب یہ تصادم ہوتا تھا تو یہ پی ٹی آئی والے پولیس والوں کو وہاں سے بھگا دیتے تھے، جب پولیس والے مقابلہ کرنے کی پوزیشن بھی نہیں تھے، کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ ہم نے ان کو مارا پیٹا بھگایا تو ہمیں ہی پکڑ لیا جائے گا۔ تو وہ 2014 میں جو دھرنا تھا جو اسلام آباد کو، لیکن پوری طرح اسلام آباد کو جام یہ تب بھی نہیں کر سکے تھے۔ ظہیر الاسلام کی ریاستی طاقت کا مکمل استعمال کیا گیا تھا ظہیر الاسلام کی طرف سے، اور اس نے اعتراف بھی کیا کہ ہم نے یہ 3rd فورس لانچ کرائی۔ تو ظہیر الاسلام کی پشت پناہی کے، جس کے پیچھے پورا ایک ادارہ تھا، لاکھوں افراد کی نفری تھی عمران خان کے پیچھے، اور عدلیہ اس وقت بھی ساتھ تھی۔ آپ کو یاد ہوگا جاوید ہاشمی نے کہا تھا کہ 2014 میں یہ فیصلہ ہو گیا تھا کہ نواز شریف کے خلاف عدالتی مارشل لا لگایا جائے گا۔ وہ عدالتی مارشل لا 2014 میں جو لگا تھا وہ ابھی تک نافذ ہے، وہ ابھی تک ہٹا نہیں ہے، کیونکہ یہ چیز جنہوں نے یہ جال جنہوں نے بنا تھا اب انہیں توڑنے میں مشکل پیش آ رہی ہے۔ یہ ایسا ہوتا ہے، ماضی میں بھی ایسا ہوا ہے کہ ایک گڑھا آپ نے ایک دن کی مدت میں کھود لیا اور اس گڑھے میں کوئی گر گیا، آپ خود ہی گر گئے، تو پھر آپ ایک دن میں نہیں نکلتے، پھر جب تک آپ کو کوئی ریسکیو کرنے والا نہ آئے آپ نہیں نکل سکتے، بہت زور لگانا پڑتا ہے۔ تو عدالتی مارشل لا جو لگایا نہیں تھا بلکہ لگوایا گیا تھا ریاستی خزانے کی مدد سے، ریاستی وسائل کی مدد سے، ریاستی برین واشنگ کی مدد سے، وہ ابھی تک لگا ہوا ہے، اور اسی بات پر عمران خان اکڑتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ پرسوں عدالت نے اس کی فیور کی اور کل پھر اس کی ضمانت میں توسیع ہو گئی، تو یہ باہر نکل کر کتنا اکڑ رہا تھا اور کسی سوال کا جواب نہیں دے رہا تھا، لیکن اس کی دماغی حالت مفلوج ہے، یہ کوئی صحیح بات نہیں کر سکتا۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ آپ نے وہ سنا ہوگا کہ اعزاز سید نے پوچھا کہ سنا ہے کہ آپ کی بیوی کو ہیروں کا ہار ملک ریاض نے دیا، تو یہ اس سوال کا جواب نہیں دے سکا، تردید کر سکتا تھا، یہ کہہ سکتا تھا کہ بات مس رپورٹ ہوئی ہے، جھوٹ بول سکتا تھا، لیکن اس سے بولا ہی نہیں گیا۔ یہ کہا ایک الٹا پلٹا مذہبہ خیز اور واہیات جواب یہ دیا کہ ہیرے تو بڑی سستی چیز ہوتے ہیں، کوئی مہنگی چیز کی بات کرو، مطلب کہ گنڈوں کا ہار دیا تھا تو پھر میں بات مانوں گا۔ یہ ظاہر اس نے چول ماری، اور چول کیوں ماری اس کا ذہن اب کام نہیں کر رہا۔ جلسوں میں آپ کہیں گے کہ پھر اتنی زبردست اتنی زوردار تقریر کیوں کرتا ہے، تو تقریر تو اس نے ایک ہی یاد رکھی ہوئی ہے، وہ یاد کی ہوئی رٹا لگایا ہوا ہے، وہ کر دیتا ہے ہر جلسے میں۔ اب اس نے رٹا لگایا ہوا ہے کہ امریکہ نے سازش کی، سازشوں کو چھوڑوں گا نہیں، اور پہلی مرتبہ اس نے یہ کہا ہے کہ میں عوام کے سامنے ان کے چہروں سے نقاب اتار دوں گا اور اسلام آباد کو پھر جام کر دوں گا۔ یہ دونوں کام یہ نہیں کر سکتا۔ اس کی خوش قسمتی ہے کہ موجودہ اتحادی حکومت کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ ملک کو کس طرح چلائے۔ اگر اس میں تھوڑا ہم الزام آصف علی زرداری کو بھی دیں گے، اگر آصف علی زرداری اتحادی حکومت کا سربراہ کسی اور کو تجویز کر دیتے، مثال کے طور پر میں مثال دے رہا ہوں نا، شاہد خاقان عباسی کو لگا دیتے، وہ بہت قابل نہیں ہے شاہد خاقان عباسی، یہ کہنا کہ وہ نواز شریف کی طرح قابل ہیں یا اپنے بے نظیر کی طرح قابل، ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن وہ شہباز شریف کی نسبت 10 گنا زیادہ حکومتی معاملات کو سمجھتے ہیں،
سیاست میں ان کا فہم کم ہے، لیکن شہباز شریف سے پھر بھی 10 گنا زیادہ فہم رکھتے ہیں. یا پیپلز پارٹی کا کوئی آدمی وزیر اعظم بنوا دیتے، یا مولانا فضل الرحمان کی پارٹی کو بنوا دیتے، یا کوئی ایسا آدمی بنا دیتے جو ہوتا تو ڈیموکریٹ لیکن وہ کسی پارٹی سے بھی تعلق نہ رکھتا، اس کا تعلق نہ ہوتا. لیکن زرداری صاحب نے شہباز شریف کے نام پر اصرار کیا، اور سارے مسئلے اس حکومت کے اسی وجہ سے پیدا ہو رہے ہیں کہ شہباز شریف کے پاس حکومت چلانے کی صلاحیت نہیں ہے، اور اوپر سے انہوں نے لگا دیا مفتاح اسماعیل کو وزیر خزانہ، جن کا ایک ہی ایجنڈا ہے کہ عوام کو تکلیف پہنچانی ہے، عوام کو تکلیف پہنچانی ہے. اور کس قیمت پر؟ پیپلز پارٹی کو کوئی قیمت ادا نہیں کرنی پڑ رہی. وہ تو بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ دیکھو ہمارا بلاول گیا دنیا میں اور 1.25 کروڑ روپے لے آیا. اب مسلم لیگ کس بات کا کریڈٹ لے؟ اس بات کا لے کہ یہ بجلی 70 روپے یونٹ ہو گئی ہے، اس بات کا لے کہ 3 مہینوں سے تیل سستا ہو رہا ہے اور یہ ہر 15 دن کے بعد تیل مہنگا کر دیتے ہیں. تو یہ شہباز شریف کا ذکر ضمناً اس لیے آ گیا کہ عمران خان کی بچنے کی جو وجوہات ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے. عدالتی ماشاء اللہ بھی عمران کو بچا رہا ہے، اور حکومت کی بے عملی بھی عمران خان کو بچا رہی ہے. کوئی فیصلہ ہی نہیں کر سکتے. انہوں نے اٹارنی جنرل لگانے میں کتنی تاخیر کی، گورنر اسٹیٹ بینک لگانے میں کتنی تاخیر کی، اور بہت سارے کام، بہت سارے آپریشن. تو یہ اب بہرحال حکومتی سطح پر کچھ سنجیدگی سے معاملات پر توجہ دی جا رہی ہے، اور یہ شوکت ترین کی غداری، اس غدار کو پھانسی ہونی چاہیے، شوکت ترین کو بھی اور تیمور جھگڑا کو بھی، دونوں کو. اس میں کوئی شک نہیں. ان کی کم سے کم سزا جو ہے وہ سزائے موت ہے. حکومت نہیں دلوا سکتی، لیکن اس نے اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ معاملہ آگے بڑھایا جائے گا. تأمل انہیں صرف یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ یا کہیں اس کو آرگے نہ کرتے کیس کو، تو وہ سوچ سمجھ کر کوئی ایک کیس بنائیں گے کہ جس کو اطہر من اللہ صاحب یوں کر کے غائب نہ کر سکیں. تو یہ ساری کہانی ہے صورتحال کی، اب تک کی صورتحال. اور عمران خان کی نفسیاتی دماغی پاگل پن کی وجوہات بہت ساری ہیں، ان پر کبھی پھر بات کریں گے. لیکن جو فوری وجوہات ہیں، ایک تو خیر ان کی یہ مایوسی ہے کہ 4 مہینے ہو گئے اور میں حکومت سے محروم ہوں. لیکن جو بڑی وجہ پچھلے 2 روز کے دوران انہوں نے IMF کا قرضہ رکوانے کی کوشش کی، اور انہیں یقین تھا کہ یہ رک جائے گا، وہ نہیں رکا. پھر انہوں نے عالمی برادری سے اپیلیں کی کہ سیلاب زدگان کی مدد نہ کی جائے، اور وہ اپیل بھی رد کر دی گئی. توقع سے کہیں زیادہ امداد ملی. پھر اس نے 5 ارب روپے کا فنڈ اکٹھا ہونے کا ڈھونگ رچایا. وہ بینکوں میں جو رقم آئی وہ اس کا اشیر بھی نہیں ہے. تو یہ 3 ناکامیاں اس کے فوری طور پر جو دماغی صدمے کا باعث ہیں، وہ یہ 3 باتیں ہیں. تو مزید پر انشاءاللہ پھر بات ہوگی، اگلے ولاگ میں ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.